हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, जैसे जैसे लंदन का मौसम सर्द होता जा रहा है और पाकिस्तान में भी सर्दी बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान की सियासत की गर्मा गर्मी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और इजाफा भी ऐसा कि जो हमने अपनी पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी भी नहीं देखा। एक तालिब इल्म की हैसियत से 1977 में पॉलिटिकल एक्टिविटीज का आगाज करने से लेकर आज तक एक सहाफी की हैसियत से 40 साल कैरियर के बाद भी इतना गंद सियासत में कभी नहीं देखा था। इल्जामात की सियासत, गंदे इल्जामात की सियासत, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, गंदी ऑडियो वीडियो लीक्स और फिर इल्जामात उन लोगों पर जो बड़े इदारों के सरबराह हैं, जिनकी जिम्मेदारी अखलाकियात सिखाना है, जिनकी जिम्मेदारी मुल्क में अखलाकी इकदार को कायम रखना है, उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और क्या क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इतने घटिया गलीज इल्जाम, और उसके साथ साथ डटाई के साथ कहा जा रहा है कि अभी हमारे पास मजीद वीडियोस ऑडियोज मौजूद हैं जो अगर हमने रिलीज की तो लोगों को लग पता जाएगा। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ परवेज लाई की एक और बीवी का इंकशाफ हुआ है, उस पर बात करेंगे। हम उनकी 2 बीवियां समझते रहे, लेकिन एक और बीवी का इंकशाफ एफबीआर ने कर दिया। कैसे किया, ये मुकम्मल कहानी आज आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ मुल्तान के करीब 2 पाकिस्तान आर्मी के बड़े ऑफिसर जिनका ताल्लुक एंटी टेररिज्म के साथ, काउंटर टेररिज्म के साथ था, उनको गोली मार दी गई। किसने मारी, किसके कहने पर, किस बैरूनी साजिश के सिलसिले में पाकिस्तान की फौज के ये सपूत हलाक हुए, ये सारी कहानी आप तक रखनी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि लंदन की हाई कोर्ट में पाकिस्तान के एक हाजिर सर्विस जनरल ने मेजर आदल राजा पर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया है और उनके साथ वो 2 मॉडल्स भी शामिल हैं जिनका नाम मेजर आदल राजा ने अपने व्लॉग में लिया था। लेकिन इससे भी एक बड़ी खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान की सरकारी नंबर की गाड़ी में लड़कियां सप्लाई की जा रही हैं डिक्की में बिठाकर। इस पर भी बात करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान को अचानक किस बीमारी ने आ लिया है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है, और इस बीमारी के नतीजे में मौलाना डीजल इंतहाई मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला है कि उनकी पार्टी को ये रिक्वेस्ट करना पड़ी कि उनके लिए दुआए खैर की जाए और हम उनके लिए दुआए खैर करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो हमने खबर आप तक रखी वो ये थी कि पाकिस्तान की आर्मी के बड़े बड़े अफसरान पर, पाकिस्तान की आर्मी के एक साबिक अफसर जो आजकल लंदन या बर्मिंघम में मौजूद हैं, उन्होंने इल्जामात लगाए और 4 के करीब ऐसी अदाकारों के नाम लिए जिनके सीनों पर मेडल सजा दिए गए, सितारे सजा दिए गए, पाकिस्तान के आला अजाजात से उनको नवाज दिया गया। आखिर इन नवाशात की वजह क्या हुई? क्या उनमें कोई बेगम नवाज शरीफ भी शामिल थी, या फिर वो कौन कौन सी खूबरू अदाकारें थी, और उनकी पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के उन अदारों के लिए जिन अदारों के सरबराहान के साथ उनकी मुलाकातों की कहानियां आ रही हैं, क्या खिदमात थी, ये किस किस्म की खिदमात थी? अब इस सोशल मीडिया के दौर में मेरे मुंह से बताना जरूरी नहीं रहा। आप लोग खुद समझदार हैं और खुद ही समझ जाएंगे, नुक्ते से नुक्ता मिलाकर आप ये जानने पर मजबूर हो जाएंगे कि बरहना करने वाले लोगों के क्या कारनामे हैं और वो सियासी कारकुनान के साथ साथ दूसरे लोगों को बरहना करने और करवाने में भी कितने माहिर हैं। और ये भी इतलात आई थी कि आसफ अली जरदारी भी इस गंदे खेल में शामिल हैं और कहते हैं कि गंदा है भाई, गंदा है, लेकिन क्या करें, ये धंधा है
اور دندے سے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کو آج ایک ایسی ویڈیو بھی دکھانے والا ہوں کہ جس ویڈیو میں سبز رنگ کی نمبر پلیٹ، جس کو پاکستان میں سرکاری نمبر پلیٹ سمجھا جاتا ہے، لاہور کے نمبر پلیٹ کی گاڑی، اس کی ڈکی میں سے لڑکیاں نکل رہی ہیں، اور لڑکیاں بھی کوئی 70-80 سال کی مائیاں نہیں بلکہ خوبرو تتلیاں۔ اور اب یہ خوبرو تتلیاں کس کے پاس جا رہی ہیں، کون لے کر جا رہا ہے، یہ بھی ایک کہانی ہے جو میں آپ کے سامنے تمام حقائق کے ساتھ بیان کروں گا۔ تیسری اہم خبر جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے ایک حاضر سروس جنرل اور ان کے ساتھ ساتھ دو وہ جو فلم اداکار آئے ہیں جن کو عام زبان میں کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے، اس سے بھی آپ واقف ہیں، وہ بھی لنڈن ہائی کورٹ میں انصاف لینے کے لیے آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مقدمہ میجر آذر راجہ پر دائر کر دیا ہے۔ آخرکار یہ بھی ایک معمہ ہے کہ لنڈن ہائی کورٹ کا راستہ دکھا کون رہا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق جن لوگوں نے ابھی بینیفٹ لیا ہے، لنڈن ہائی کورٹ سے ریلیف لیا ہے، وہی ان لوگوں کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا والوں کو پکڑنا ہے تو لنڈن ہائی کورٹ کے دروازے کھلے ہیں، اور شاید اس سلسلے میں وہ اپنے کوئی انعامات اور کرامات کے بھی منتظر ہوں گے۔ لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہاں پر لنڈن ہائی کورٹ میں انصاف سب کو ملتا ہے، اور اگر کوئی کبابوں والی دکان سے، گرین سٹریٹ کی کبابوں والی دکان سے اچانک جرنلسٹ بن جائے اور اس کے پاس بھی دولت اتنی آ جائے کہ لینڈ کروزروں میں پھرے، تو اس کے بارے میں بھی لنڈن ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اور ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ تحقیقات کریں کہ کباب لگاتے لگاتے 5-6 لوگوں کٹھے ایک بیگ میں ڈال کر بندہ صافی کیسے بن گیا۔ تو یہ ساری باتیں اور آزاد کشمیر کے بئی کئی معاملات ہیں جو کہ خالد منہاس جیسے اور مشتاق منہاس جیسے ہمارے دوست ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ اگر وہ بھی لنڈن ہائی کورٹ میں پہنچ گئے تو پھر لاہور نذیر طرح کے معاملات بھی نکل سکتے ہیں اور اس قسم کے کیسز بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ لہٰذا جنہوں نے اب اس کام کو دیہڑی بنا لیا ہے ان کو چاہیے کہ ابھی سے ٹھیک ہو جائیں، ورنہ کچھ لوگ جو ہیں وہ طاقتور بھی ہوتے ہیں، ہر کوئی کمزور نہیں ہوتا، اور اگر طاقتور ٹکر جائے تو وہ ٹکر کا ٹکرتا ہے اور پھر اس کی ٹکر سے ناک سے خون بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے محاورتاً کہا ہے، ناک سے خون بہنے کا مطلب ہے مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اور مشکل میں تو آج کل نواز شریف بھی پڑ گئے ہیں، کیونکہ برطانیہ میں ایک قانون جو تھا انڈکلیئرڈ ایسٹس کا، اس کو زیادہ مضبوط کر دیا گیا ہے، اور ریسیشن کے زمانے میں چوروں کی جیبوں سے مال نکلوانے کا سلسلہ جاری کیا جانے والا ہے، اور ان تمام لوگوں کے پاس جن کے پاس انڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں یا انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، ان سے اب حساب کتاب لیا جائے گا، سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ پاکستان میں دیکھیں کتنی قدرت کا مکافات عمل ہے، پاکستان میں نیب کے ادارے پر دباؤ ڈال کے بند کرایا جا رہا ہے، لیکن برطانیہ میں اب جو نیب بنے گی وہ ان کو گردنوں سے پکڑے گی اور ایک ایک پائی کا حساب لے گی۔ ناظرین، ایک اور بڑی افسوسناک خبر ہے، ملتان میں پاکستان کے دو جو آفیسر ہیں ان کو ایک مخبر نے، آئی ایس آئی کے دو آفیسر ہیں، کسی اطلاع کے تبادلے کے دوران چائے پینے کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، اور ان شہادتوں کے پیچھے بیرونی ایجنڈا، بیرونی ہاتھ اور راہ کی کاروائی واضح نظر آ رہی ہے، کیونکہ اسی وقت جب یہ واقعہ ہوا تو انڈین ٹی وی نے فوری طور پر واہ ویلا منانا شروع کر دیا اور پاکستان کی فوج کے بارے میں نازیبا باتیں کہنا شروع کر دی۔ ان دو افراد کی شہادت، یہ جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے آفیسر تھے اور کس مشن پر تھے، ملک کو اور ہم کو آپ کو بچانے کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو طریق رحمت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے بھی معاملات جو ہیں پاکستان کی فوج نے واضح کر دیے ہیں کہ اگر ہمارے بارڈر سے کسی نے کسی قسم کی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افغانستان سے جو معاملات ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے گزشتہ جو واقعات ہیں ان میں جو تھرمو ٹیکنالوجی کا اسلحہ استعمال کیا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ افغانیوں کے پاس ہے اور افغانستان میں ٹی ٹی پی کے پاس۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس پہ میں نے آپ کو بریف کیا، تجزیہ دیا، اور پرویز لائی کی تیسری بیوی کے بارے میں جن کا نام سائرہ بتایا جاتا ہے، ایف بی آر نے ایک نوٹس دیا تو پتا چلا کہ وہ بھی ان کی بیوی ہیں، اور اس طرح پتا چلا کہ وہ زیورات خرید رہی ہیں۔ دولت کا اچانک انبار ان کے پاس آ گیا جس پر ایف بی آر کے کان کھڑے ہوئے، لیکن ہمارا تو یہ اندازہ ہے کہ پرویز لائی کو دبانے کے لیے یہ معاملہ بھی نکال لیا گیا ہے،
اور آنے والے دنوں میں پرویز الہی جو کہ انتہائی کمزور سیاسی لیڈر ہیں، ہو سکتا ہے عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے، کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی جب عین موقع آیا تھا تو پاکستان کے عمران خان کو بیچ منظار میں چھوڑ کر خود ساختہ ہنی مون منانے چلے گئے تھے۔ تو اب تو ہنی مون منانے کا ایک اور جواز بھی پیدا ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری بڑی بڑی خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، پرویز الہی کی تیسری بیوی کو کیوں سامنے لایا جا رہا ہے، اور میجر آذر راجہ کے بارے میں، لیکن میجر آذر راجہ ایک ایسے جری سپاہی ہیں پاکستان کے، عمران خان کے، کہ ان کا کہنا ہے ان کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں، اور یہ جن کو 17 امتیاز، 17 تمغہ امتیاز وغیرہ دیے گئے ہیں، یہ ان کے پاس ثبوت ہے۔ اور ویسے بھی دیکھنے والوں کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اداکاراؤں کو یہاں ایک لندن میں پاکستان کے معروف اداکار رجب علی، جن کی شہرت آسمان کی بلندیوں پر چھوتی تھی، ان کو تو آج تک تمغہ امتیاز نہیں دیا گیا۔ ہم نے اپنے کئی پروگراموں میں یہ کہا بھی حکومت کو کہ ان کو کم از کم تمغہ حسن کارکردگی دے دیا جائے، لیکن ان کو ہمیشہ درگزر کر دیا گیا، بڑے بڑے فنکاروں کو درگزر کر دیا گیا۔ اور یہ کل کی لونڈی لپاڑیاں جن کو ابھی سیدھے طریقے سے ڈانس کرنا بھی نہیں آتا، کس خوشی میں، کس انعام کے طور پر ان کو تمغے دیے گئے، یہ سوال اٹھایا میجر آذر راجہ نے۔ یہ انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا، سوال اٹھانا ہر جرنلسٹ کا فرض ہے، اور پوچھنا کہ آپ پاکستان کے خزانے سے یا پاکستان کی عزت اور وقار سے ایسے لوگوں کو ایسے تمغے کس خدمات کے سلسلے میں دے رہے ہیں۔ اور یقیناً لڑکیوں کے ساتھ خدمات کا جو معاملہ ہوتا ہے، نہ تو انہوں نے کوئی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کے لیے کوئی بڑی ایٹمی طاقت بننے کا راستہ ہموار کیا ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی ہو اور وہ جو ہے انہوں نے وہاں جا کر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا ہو۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 1971، 1972، 73، 74، 75، 77 میں یہی کھیل کھیلا گیا تھا۔ اس زمانے میں بھی کئی قومی ترانائیں جو ہیں وہ جنرل یحییٰ کی داشتائیں تھیں، اور کئی میڈم رانیاں۔ اچھا، لوگ ایک بات سے بھول جاتے ہیں، یہ جو میڈم رانی تھی نا، جس کا تعلق جنرل یحییٰ سے تھا، اس کا جو پوتا ہے میڈم رانی کا، وہ بھی یہاں موجود ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے مختلف چینل پر پروگرام کرتا ہے۔ اور دوسری اہم شخصیت ملکہ ترنم نور جہاں، یہ بھی جو اس وقت ان سارے کاموں میں جنرل یحییٰ کے پاس آیا جایا کرتی تھی، ان کا بھی ایک پوتا آج کل بہت بڑا ایکٹر اور اینکر بنا ہوا ہے۔ حیرت ہے مجھے اس بات پر، میں تو عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ میڈیا انڈسٹری ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو طبلے بجایا کرتے تھے، جو سرنگیوں کی آواز پر پیدا ہوئے ہیں، اور آج وہ میڈیا کے فنے خواہ بنے ہوئے ہیں، اور جو گھنگروں کی آواز پہ چھن چھن پر گانے گایا کرتی تھی، گیت گایا کرتی تھی، وہ تمغہ امتیاز حاصل کر رہی ہیں۔ کس خدمت کے سلسلے میں ہیں یہ میجر راجہ عادل آپ کو بتا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بات ہے۔ ابھی میں نے جو آپ کو ویڈیو دکھائی، اور میں بلکہ اس وقت میں نے پاؤز نہیں لیا، اب میں پاؤز دیتا ہوں، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں جس میں پنجاب کے اندر لاہور کی سرکاری گاڑی کے اندر لڑکیاں سپلائی کی جا رہی ہیں۔ گورنمنٹ کی گاڑی ہے، ایک منٹ ہے، That's what happened in government cars. نمبر دیکھیں، یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کارز میں۔ اور کیا کہوں میں، کیونکہ ڈکی میں سے لڑکیاں برآمد ہو رہی ہیں، خوبصورت ہیں، تو سپلائی ہی کی جا رہی ہوں گی۔ اور اب تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ چھیدے میدے جیسے دلے جو ہیں ان کا کوئی کردار نہیں رہا معاشرے میں، وہ بھوکے ہیں اور وہ بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اب بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے نامور لوگ، جرنیل، وہ یہ کام کرتے ہیں اور خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں کہ اگلا جو دوسری طرف والا شخص ہے وہ خوشی سے نہال ہو کر انعامات کی بارش کر دے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ حامد میر نے ایک جرنیل کے بارے میں کہا تھا، جن کا نام بھی اب باہر آ چکا ہے، کہ ان کی بیوی نے ان کو گولی مار دی تھی،
اور گولی مارنے کے بعد وہ جو ہے کئی ہفتے تک زیر علاج بھی رہے تھے، اور وہ ان کی بیوی نے ان کو بہت برا بڑا بھی کہا تھا۔ میں خود اسلام آباد میں ایک سفارتی تقریب میں موجود تھا، وہاں پر بھی ایک جرنیل کی بیوی جو ہے وہ نشے میں دھت ہو گئی۔ نشے میں دھت ہو کر اس نے اپنے جو ہے کپڑے ہیں ان کو بھی اپنے جسم پر رکھنا گوارا نہ کیا، لوگ ان کو سنبھالتے رہے، لیکن وہ اپنے شوہر کو گندی اور غلیظ گالیاں دیتی رہی اور اپنے جسم کے ایک حصے پر ہاتھ مار مار کر کہتی رہی کہ اگر یہ میرا حصہ نہ ہوتا جسم کا تو تم میجر کیا، تم کیپٹن ریٹائر ہو جاتے، دعائیں دو میرے اس جسم کو کہ جس نے تمہیں جنرل بنا دیا۔ تو یہ تو حال ہے ان کا، یہ تو ان کی جو اخلاقیات کا معاملہ ہے، اور یہ تو سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ایک امریکی سفارت خان نے پاکستان کو گالی دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پیسے کے لیے اپنا سب کچھ اپنی فیملی ممبرز کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ انتہائی شرم کا مقام ہے۔ میں یہ باتیں کرتے ہوئے کوئی خوشی محسوس نہیں کر رہا، بلکہ افسوس محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان کو کس طریقے سے بیچا جا رہا ہے، اور اب لہو ویڈیوز آڈیوز، گندی ویڈیو آڈیو، اور اس میں بھی خواتین ملوث ہیں، اور ان کے ذریعے اور پھر جو جس کی بنتی ہے وہ وہی دندناتا پھرتا ہے، وہ کہ شرم سے کسی گاؤں کے گندے چھپڑ میں جا کر ڈوب کے نہیں مر جاتا، کسی کی خودکشی کی اطلاع نہیں آتی، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اکڑ کر باتوں کے جواب دیتے ہیں۔ یار بڑی ہی شرم کی بات ہے، بڑی ہی شرم کی بات ہے۔ پاکستان کس طرف جائے گا؟ آنے والے دنوں میں عمران خان پر بشرا بی بی سے طلاق کا کوئی معاملہ بنا لیں، کسی جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کے ساتھ کا معاملہ بنا لیں، کسی کو باپ بنا دیں، کسی کو باپ کا باپ بنا دیں، لیکن عمران خان ہمیشہ پاکستان کی خوشحالی کا ضامن ہے، اور الیکشن جب بھی ہوں گے عمران خان اور امام کی فتح ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔